अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को A1 फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया है। उनकी बरीयत के बाद क्या पाकिस्तान की सियासत में उनके लिए रास्ते खुल गए हैं? क्या पार्लिमान में जाने के उनके लिए रास्ते हमवार हो गए हैं? क्या उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है? उनकी बरीयत क्या पैगाम दे रही है आइंदा आने वाले इंतखाबात में? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की बरीयत का फ़ैसला, आपको मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर इसका क्या असर नज़र आ रहा है? इसका क्या इम्पेक्ट होगा? बरी हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है? मुज़म्मिल, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूँ ना, प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम। मैं एक छोटा सा आपके साथ अपनी कंसर्न शेयर करना चाहता हूँ। ये मामला सारा जो है ना, नवाज शरीफ को जो सज़ा मिली और फिर आज जो वो ख़त्म हुई है सारा, मुझे इसके अंदर मुज़म्मिल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी नज़र आती है। एंड आई टेल यू व्हाट दैट ट्रेजेडी इज़। वो ट्रेजेडी ये है कि नवाज शरीफ का केस पहले दिन से उसमें कानून का कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो एक सियासी केस था, क्योंकि उसमें कोई कानूनी पेचीदगी आप ढूंढना भी चाहें तो आपको नहीं मिलती किसी। ये जायदाद किसकी मलकियत है? इस जायदाद की मालियत क्या है? और जिसकी मलकियत आप साबित कर चुके हैं, क्या उसके ज़राए आमदन ऐसे हैं कि वो जायदाद दे सकता है या नहीं ले सकता? इसमें से एक भी चीज इस्तगासा ने साबित नहीं की, जिसका आज अदालत में भी जिक्र हुआ। उसके बावजूद उनको 10 साल की आपने सजा दी थी। ठीक है, तो ये जो आज हुआ है ना, ये तो होना ही था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है मुज़म्मिल? ट्रेजेडी मुझे कहाँ नजर आ रही है कि 5 साल पहले जब आपने ये काम किया, जब आपने कानून और अदालतों का गलत इस्तेमाल करके अपने एक सियासी हरीक को सजा दिलवाई, उस वक्त पाकिस्तान की एक तबके का एतमाद आपके जो कानून का रखवाले इदारे हैं उनके ऊपर वो एतमाद ख़त्म हो गया। और आज जब ऐन कानून के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ वो इंसाफ हुआ है जो होना चाहिए था, तो वो आपने उस वक्त एक ऐसा सियासी माहौल बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर कि एक और तबका उसका एतमाद इदारों के ऊपर खत्म हो गया, क्योंकि वो तो कभी मानेगा ही नहीं कि ये सब कुछ जो है वो कानून के मुताबिक हुआ था, और जो 5 साल पहले हुआ था वो कानून के मुताबिक नहीं था। एंड ट्रेजेडी जब आपको पता है कि आप एक ऐसा फैसला कर रहे हैं एक सियासतदान के खिलाफ जिसको आप किसी तरह से कानून और इंसाफ के मुताबिक कायम रख ही नहीं सकते, तो वो फैसला करते हैं। ये जो हम बात करते हैं ना कि मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं, ये हमें वो जड़ें खोखली होती हुई नजर आती हैं। और ये इस बात का सबूत है, ये जो आज जो नवाज शरीफ को इंसाफ मिला है, ये इस बात का सबूत है कि हम कैसे जानते बूझते हुए अपनी आंखों के सामने, अपनी नजरों के सामने ये ये जो हमारी जड़ें हैं, इनको हम कैसे खोखला कर रहे हैं। सो सियासत की जो आपने बात की ना कि सियासत पे इसका क्या असर होगा, मुझे इससे ऑनेस्टली मुज़म्मिल कोई गर्ज नहीं है कि इसके इंतखाबात के ऊपर जो है वो क्या असरात होंगे इस फैसले के। क्या मुझे सिर्फ इसमें दिलचस्पी है कि नवाज शरीफ साहब को जो सारे ने मिलकर समझाया ना कि नहीं जी, आप माजी के गड़े मुड़ते ना उखेड़े, उन बातों को छोड़ें, आगे की बात करें जब आपने वापस आना है, खासतौर पर जब उस तकरीर के बाद जो नवाज से कुछ नहीं चलेगा और ये हिसाब लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अब नवाज शरीफ साहब की उस बात को जरा गौर से देखना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पहले एक तबके का एतमाद खराब किया इदारों के ऊपर, और आज वो दूसरे तबके का एतमाद खराब हो रहा है। ये सियासी माहौल बनाने के जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान? सवाल को रिविजिट करना मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। आमिर साहब तो मुश्किल बातें करते हैं, मैं उनके ट्रैप में बिल्कुल नहीं आऊँगा। कौन है? अभी मुझे क्या पता कौन है, खुद नाम लेते नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके ट्रैप में आकर ना कोई ऐसा नाम ले लें, तो हमने बिल्कुल उनके ट्रैप में नहीं आना। उन्हें पता है कौन है, नाम लेने से इज्तनाब करते हैं। आप और मैं आज की सियासत पर बात करते हैं, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं ये कहूँगी कि आपकी बातों में भी कोशिश करती हूँ कि ना ही आऊँ तो बेहतर है।
اچھا ویسے میں سوچ رہی تھی جب یہ اس کی جو فیصلہ سنایا گیا تھا اور یہ خبر بھی آئی تھی کہ جو ایون فیلڈ کے سامنے جو اوورسیز پاکستانیز جو احتجاج کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا. مجھے ان کے بارے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ نواز شریف بھی نہیں ہیں جن کے خلاف وہ احتجاج کر سکے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو احتجاج کرتے ہیں, اب کیا اسی عدلیہ کے خلاف احتجاج کریں گے جو عدلیہ اب ان کے لیڈر کے کیسز سن رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو مجھے یہی کنسرن تھا جو ایون فیلڈ کی پراپرٹیز کے حوالے سے. پھر دوسرا ظاہر ہے جب آپ پروسیڈنگز کیا ہوئی تھیں, جو پوائنٹس ریز کیے تھے میاں نواز شریف کے وکلاء نے, اور نیب کے پاس ظاہر جواب نہیں تھا. افسوس مجھے اس بات کا بھی ہو رہا تھا کہ یہ کیس جس کا کتنا ہوا بنایا گیا تھا, میڈیا میں کتنا زیادہ اس کا پرچار تھا, کتنی ڈسکشن ہوئی تھی, بات ہوئی تھی, وہ اتنے سارے والیومز تھے, بینیفیشری کون تھا, اتنی ڈسکشن ہوئی, اور بالآخر یہی ہوا, آخر یہی ہونا تھا. کتنے ہم نے سال ضائع کیے ہیں یہ تجربات جو ہوتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے. اور اس میں ویلیو آف پراپرٹی, یہاں تک اتنی چھوٹی چھوٹی یہ تفصیلات ہیں. میرے خیال میں اس سے یہی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل ٹول ہے, نیب کی کارکردگی کیا ہے اور نیب کیا کرتی رہی. اور پھر ظاہر سوالات پھر آگے بھی آئیں گے. نیب کے حوالے سے بات کی, جو ہم نے وقت ضائع کیا تھا اس سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ میں, ہم نے ڈیمونائز کرنے کی ایک پولیٹیکل کلاس کو, کیونکہ اس وقت آپ کو پسند نہیں آئے تھے. اور پھر ان کی ظاہر ہے کیونکہ میاں نواز شریف سے پہلے بھی جب کو بھی ان کے خلاف ہوا تھا, ان کے خلاف جو ہائی جیکنگ کا کیس تھا اس میں بھی ان کو ظاہر ہے بریت ہو گئی تھی, تو وہ تو کم بیک کڈ ہیں اور ان کے لیے بہت بڑی فتح ضرور ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ابھی بھی موجود ہے, جس کو ختم کر دینا چاہیے, جس کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ جو اس وقت بلیک لسٹ پہ سیاسی قیادت ہوتی ہے یا سیاسی پارٹی ہوتی ہے ان کے خلاف کیسز بنائیں, اور پھر جب کیسز بنتے ہیں تو پھر عدالتوں میں جا کر ان کو پھینک دیے جاتے ہیں, اور یہ بار بار ہوتا رہتا ہے. سبق ہم نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں ہے ابھی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف, اس پہ ظاہر ہم بات کریں گے, ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہیں. کیس اگر آپ نے بنانا ہی ہے تو کیس کو اتنا مضبوط کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ سے وقت ضائع کریں, الزام لگے کہ سیاسی انجینئرنگ لے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ اس وقت بلیک لسٹڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, تبھی آپ کے خلاف یہ کیسز بن رہے ہیں. میرے خیال میں کہ سبق ہم سیکھتے تو نہیں ہیں, تو یہی میں کہوں گی کہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے. نہیں, اب دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیب کا کوئی قصور نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ دونوں نے اپنی گفتگو میں نیب کو بہت نشانہ بنایا. نیب نے تو یہ ریفرنس سپریم کورٹ کے کہنے پہ دائر کیا. اگر قصور ہے تو سپریم کورٹ کا ہے, اور عدلیہ کا کام نہیں ہے تفتیش میں مداخلت کرنا. دیکھیں, ایک بات بڑا دنیا میں انصاف کا بڑا سیدھا سادہ قانون ہے, تفتیش اور نظام انصاف الگ الگ چیزیں ہیں. عدلیہ کا کام تفتیش میں مداخلت کرنا نہیں ہے, تفتیش کے بعد مقدمہ سننا ہے. جب عدلیہ خود تفتیش کرنے لگ جاتی ہے تو پھر عدلیہ فریق بن جاتی ہے. یہ کلاسک کیس ہے کہ جہاں عدلیہ نے خود تفتیش کرنے کی کوشش کی, جے آئی ٹی بنائی, ریفرنس دائر کرنے کے احکامات دیے. نیب نے کیا کیا؟ نیب نے تو کہا جی ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ دائر کر دیا, اب سپریم کورٹ کوئی غلط حکم بھی دے تو آپ اس ملک میں کیا کہہ سکتے ہیں, آپ کو ماننا پڑتا ہے. پھر آپ جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم نہ مانے جائیں گے تو نظام انصاف کہاں کھڑا ہو جائے گا. تو میرے خیال میں نیب پہ تو اتنا غصہ اس کیس کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے جتنا غصہ سپریم کورٹ کے اس بینچ اور ان ججز پہ کرنا چاہیے جنہوں نے تفتیش میں مداخلت کی, جنہوں نے جے آئی ٹی خود بنائی, جنہوں نے مانیٹرنگ جج لگے, جنہوں نے تفتیش کو ہائی جیک کیا, ٹرائل کو ہائی جیک کیا. تو یہ کلاسک ایگزامپل ہے جوڈیشل انٹرونشن کی. مجھے اس میں نیب کا تو قصور نظر نہیں آتا ہے کہ مطلب وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کمپلائی وتھ کر رہا تھا. ابھی سپریم کورٹ مجھے آرڈر کر دیا آپ نے الٹا کھڑا ہونا ہے, میری مجبوری ہے, میں نے الٹا کھڑے ہو جانا ہے, نہیں تو توہین عدالت لگ جائے گی اور پھر آپ مجھے سزا دے دیں گے. تو اس لیے سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے کتے ہوئے اگر نیب نے کچھ کیا ہے تو پھر نیب پہ کس بات کا غصہ؟ غصہ تو اگر آپ نے عامر کو اگر کوئی غصہ ہے اور اگر اگر عامر صاحب سمجھتے ہیں کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے تو وہ تو جوڈیشل انٹرونشن کے نتیجے میں ہوئی ہے نا, اور وہ جوڈیشل انٹرونشن اس کی قصوروار ہے. ہم چونکہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے تو اسکیپ گوٹ نیب کو بنا لیتے ہیں کہ جی نیب نے بڑا غلط کیا. نیب نے کیا کیا؟ اس میں کچھ بھی نہیں کیا. جو کیا سپریم کورٹ نے کیا.
اور آج اگر کہیں ایکسپوز ہو کے کھڑا ہے تو سپریم کورٹ کا وہ بینچ، وہ جے آئی ٹی اور وہ آرڈرز کھڑے ہیں جن کے تحت یہ ریفرنس فائل ہوا. کیوں عامر صاحب؟ تو مزمل، یہ جوڈیشل انٹرونشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ نے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے معاملہ جو ہے اس جوڈیشل انٹرونشن سے کی وجہ سے ہوا ہے اور اس سے جا کے وہ جڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کو میری بات مشکل کیا لگ رہی ہے مزمل؟ میں سادہ الفاظ میں دہرا دیتا ہوں اپنی بات. الفاظ میں یہ ہے کہ یہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں، انہوں نے ہماری سیاست کو ایک تھوک اور چاٹنے کے کلچر کا قیدی بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہماری پوری تاریخ کے اندر کہ ایک فوجی سربراہ آتا ہے، وہ ایک سیاستدان کے اوپر تھوکتا ہے، اس کا جو سکسیسر ہوتا ہے آتا ہے، اس کو اس کا تھوکا چاٹنا پڑتا ہے اور اسی سیاستدان کو واپس آنا پڑتا ہے. اور اب یہ ہم ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں، یہ صرف فوج تک محدود نہیں ہے. عدالت کے اندر بھی ایک عدالتی بینچ ایسا آتا ہے ان کے تحت ایسی کارروائی جس میں سراسر قانون کو روندا جاتا ہے، انصاف کے تقاضوں کو روندا جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا آتا ہے تو اس کو وہ سارا کچھ سیٹ اسائڈ کر کے تو کوشش کرتا ہے وہ اپنی طور پہ کہ قانون اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں. اور یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اعتماد کا جو ہے اپنے اداروں کے اوپر ختم ہوتا جا رہا ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں. میں پچھلے ایک مہینے سے وقتاً فوقتاً کچھ الیکشن ریلیٹڈ ٹریننگ ورک شاپس کے لیے دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا رہا ہوں، اور وہاں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، ہر عمر کے لوگ آتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، تجربہ کار بھی ہوتے ہیں. میں نے جتنی عدالت سے، اور اس میں عدالتیں سر فہرست ہیں، میں کہوں گا جتنی میں نے مایوسی اس دفعہ دیکھی ہے لوگوں کے اندر، مجھے پہلے کبھی نہیں نظر آئی. اس لیے اس طرح کے لوگ جنہوں نے ہمیں اس حالت میں، جو اس ملک کو اس حالت میں ہیں اپنی اس طرح کی کارروائیوں کی وجہ سے، تو بالکل ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور یہاں میں نواز شریف سے اور میرے جتنے زیادہ اختلاف ہوں وہ اپنی جگہ پر، یہاں میں ان کی اس پالیسی کے ساتھ بالکل متفق پاتا ہوں کہ یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں چلے گا. آپ کو یہ معاملے کوریدنے پڑیں گے، آپ کو ایک ایسا ماحول بنانا پڑے گا جہاں پر اس طرح کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے والی حرکات جو ہیں ان کو روکا جا سکے. ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن آگے چل کے کم از کم وہ نہ ہو. یہ میری سادہ سی بات تھی جس کو آپ نے مجھے یہ کہہ کے چپ کرا کی باتیں سمجھ نہیں آتی. نہیں آتی نا، کون ہے نہیں کہنا چاہیے، نام لیں کون ہے تو آپ نے لیا نا، سمجھ نہیں آتی نا، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ نے جب امریکہ ہے، پتہ ہے یہاں آپ کو پتہ ہے سائفر ہے، امریکہ ہے، واشنگٹن ہے، سی آئی اے ہے، سمجھ نہیں آتی نا، نام لیا کریں کون ہے کیا ہے. جب آپ انٹرونشن کی بات کی تو آپ نے نام لے دیا نا. جب آپ نے ایک بینچ کی بات کی جس کے حکم کے اوپر نیب کو ایسا کرنا پڑا تھا اور نیب کی اس کے اندر اپنی مرضی شامل نہیں تھی، تو آپ نے نام لے دیا نا. نام لینا میرا خیال ہے اتنا اہم نہیں. تو آپ نے تو نہیں لیا تھا نا، وہ تو میرے پر کندھے پہ چلا کے بندوق آپ نے چلا دی نا. نہیں، اگر آپ نام بھی لیتے، اگر آپ میرے سے یہ سوال کر دیتے کہ آپ نام لیں، تو میں بھی یہی نام لیتا جو آپ نے لیا ہے، کیونکہ یہ جنہوں نے یہ کیا ہے. اور یہ جو مایوسی میں اپنے نوجوان طبقوں میں، چاہے وہ نوجوان ہوں یا تجربہ کار لوگ ہوں، میں ان میں جو دیکھ رہا ہوں، یہ لوگ ہیں نا جو اس کے رسپانسبل ہیں. تو اب واقعی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں کہ یہ مٹی پاؤ والی پالیسی واقعی اب نہیں چلے گی. امبر، مٹی پاؤ پالیسی چلانی چاہیے کہ نہیں چلانی چاہیے؟ دیکھیں، مٹی پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ ماضی میں ہوا، اور یہ ماضی قریب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت دور جا رہے ہیں، 1957 میں جا رہے ہیں. ماضی قریب میں ہوا اس کو ہم بھلا دیں، اس کی معافی بھی ہو گئی ہے، ختم معاملہ، آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آگے بڑھنا چاہیے. لیکن میں اسی لیے کہتی ہوں بار بار، میرا تو یہی موقف ہے کہ سبق ہم تبھی سیکھیں گے جب نشاندہی ہوگی کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کروایا اور کیوں کروایا، اور اس کی کس کی کیا ذمہ داری تھی. اور سزا چلے نہ ہو، چلے اس حد تک میں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی سزا نہ ہو، لیکن یہ معاملات سامنے تو آنے چاہیے نا. ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو؟ اکاؤنٹیبلٹی صرف کرپشن کی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی صرف سیاستدانوں کی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہم، میرے خیال میں تمام جو اس وقت یہاں اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے یہ تو اتفاق ہی کرتے ہوں گے.
تو یہ جو ایک اور چیپٹر پاکستان کی تاریخ کا ہے اور ماضی قریب کا ہے، سبق ہم تبھی سیکھیں گے جب یہ کھل کے معاملات سامنے آئیں گے اور کھل کر ہم بات کریں گے. آپ نے جوڈیشل انٹرونشن کی بات کی مزمل، لیکن جوڈیشل انٹرونشن کس کے کہنے پہ ہوئی اور کس کے ساتھ مل کر ہوئی اور کیوں ہوئی؟ میرے خیال میں کہ یہ کھل کر کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں، کچھ سیاستدان ہوتے ہیں جو ہلکی ہلکی بات کر دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سب تھوڑے بہت ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر اور خوف تبھی ختم ہوگا جب ہم اس پہ ایک ظاہر ہے اس پہ کھل کر ڈسکشن بھی ہوگی. انویسٹیگیشن میں نہیں کہوں گی، لیکن ایٹ لیسٹ تمام جو اس میں جن لوگوں کا، اداروں کا، افراد کا کردار تھا، وہ ہم کھل کے جب تک بات نہیں کریں گے تو یہ ڈر اور خوف رہے گا اور یہ مایوسی بھی رہے گی. دیکھیں، مایوسی پر تو پھر کسی دن بات کر لیں گے کہ کس نے پھیلائی ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے کوئی بچے تو ہے نہیں کہ کس نے ان کو کہا اور انہوں نے کس کے کہنے پہ کر دیا. جنہوں نے کیا میرے نزدیک وہی ذمہ دار ہیں، اور اگر انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا تو یہ ان کا اور اس کا معاملہ ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کیا کس نے ہے، اور میرے نزدیک تو پرائمری جو گلٹ ہے اسی کا ہے جس نے کیا ہے، اور لاء بھی یہی کہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ جوڈیشل آرڈرز کو کور حاصل ہے. ویسے تو دنیا بھر میں حاصل ہوتا ہے جوڈیشل آرڈرز کو کور، پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے. فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو، آپ جج کے خلاف اس فیصلے کی بنیاد پہ کارروائی نہیں کر سکتے، چاہے اس نے بالکل ہی غلط فیصلہ دیا ہو. لیکن ہمیں اتنا نقصان ہو گیا ریکارڈ میں، ہم ان ججز کے خلاف کارروائی کر سکتے. مطلب آپ چھوڑیں نواز شریف کو، آپ ریکارڈ کا معاملہ لے لیں جس میں نیشنل لاس ہوا. نواز شریف کا پرسنل لاس ہوگا، پولیٹیکل لاس ہوگا، ایک لیڈر آیا گیا. میں کہتا ہوں ریکارڈ میں تو پاکستان کا لاس ہوا، انٹرنیشنل گارنٹیز تھیں ہماری، بلینز آف ڈالرز کے جرمانے ہو گئے. جس بینچ نے وہ کیا ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ وہ جج صاحب نے ایک دن آ کے کہا کہ آئین کے اس آرٹیکل کے تحت میرے آرڈرز کو کور حاصل ہے، میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو اس ملک میں چونکہ جوڈیشل آرڈرز کو بلکہ دنیا کور حاصل ہے، لہذا غلط جوڈیشل آرڈرز کرتے وقت وہ شیر ہو کے کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ پھر کوئی فوجی غلط کام کرے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، جج کرے تو بالکل ہی بات نہیں ہو سکتی، اس کو جوڈیشل کور حاصل ہے. ہمیں سب اس پہ تو مٹی پاؤ پالیسی کرنی ہی پڑے گی. آئین ہی مٹی پاؤ پالیسی کا کہتا ہے تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ ہے نا سیاستدانوں کے لیے اس کا جو ان کو ملا اس الیکشن سے پہلے یہ والی پالیسی ہیں جس کے اوپر ان کو غور کرنا ہے، جس کے بارے میں ان کو فیصلے کرنے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس سے قطع نظر کے ایک کم میجورٹی لے کر آتی بنانی پڑتی ہے جو، لیکن اب یہ سب کو فرض سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اگر آئین اس طرح کا کور دے رہا ہے ججز کو تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. یہ ریکارڈ ایک والا جو ہے دیٹ از اے گریٹ ایگزامپل. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں نا عدالتوں کی طرف سے جو کہ غلط ہوتے ہیں، جو کہ انصاف اور قانون پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، ان کے منفی اثرات وہ جو مٹیریل لاسز ہیں جو ریاست کو جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ بے شک اربوں ڈالر کا فائن تھا، بہت بڑا نقصان تھا ریاست کو. لیکن یہ ریاست کے اندر ایک مایوسی کا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کرتے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے، وہ ملک کے لیے اس مٹیریل لاس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. تو یہ سیاسی جماعت ہوم ورک سمجھنا چاہیے. جب اقتدار میں آئیں گے بنے گی تو ان کے سامنے پرائیورٹیز اپنی کیا ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ یہ تھوک کے چاٹنے والا جو آپ نے سیاست کو قیدی بنا رکھا ہے نا، جس ایول سے ایک چکر کا، اس سے نکالا جائے. امبر، آپ ذرا فیوچر پہ بات کر لیں. اس فیصلے کے 8 فروری کے انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے؟ میں نے پہلے عامر صاحب سے سوال کیا، انہوں نے گول کر دیا. دیکھیے ابھی تو میاں نواز شریف کا ظاہر ہے جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بھی بریت ہو گئی تھی تو ایسا ہی نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف کو بھی بریت میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے خلاف ایک اور کیس ہے، اس پہ بھی ظاہر ہے میرے خیال میں کہ اس فیصلے سے اور حوصلہ افزائی مل جائے گی ان کو کہ وہاں بھی بریت ہو جائے گی. جو الیکشنز اور انتخابات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے
میں کہوں گی ریڈیمپشن بھی ہے ایک طرح سے، کیونکہ ظاہر ہے جو ان کی حالیہ تاریخ تھی اس کی وجہ سے میاں نواز شریف نے خود بار بار کہا ہے کہ اللہ پہ چھوڑا ہے، اور وہ دوبارہ سے ظاہر ہے ان کو یہ مل جائے گا۔ سب سے اہم تو بات یہی ہے کہ میاں نواز شریف دوبارہ سے امیدوار ہوں انتخابات میں، جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف ایک بار گزشتہ 20 سال میں یا 24 سال میں الیکشنز میں حصہ لے سکیں، کہ وہ دوبارہ سے الیکشنز میں حصہ لیں، اور جو اس وقت ان کا جو ویسے ہی اعتماد تو نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں میجورٹی ہولڈ کر سکیں گے، تو میرے خیال میں کہ اس پہ بھی کافی اثر پڑے گا۔ عامر صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم پچھلے 4 انتخابات لیں تو 2002، 2008، 2013، 2018، تو نواز شریف صرف ایک انتخاب میں حصہ لے سکے ہیں۔ 3 انتخابات میں انہیں حصہ لینے سے جوڈیشل آرڈرز کے ذریعے ہی روکا گیا ہے، جوڈیشل نااہلی کے ذریعے۔ آپ کو لگتا ہے اگلی دفعہ اب وہ حصہ لے لیں گے اور تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، یا آپ کے خیال میں ابھی ان کے لیے مزید رکاوٹیں موجود ہیں پارلیمنٹ میں پہنچنے تک؟ میرا خیال بھی یہی ہے، میری امید ہے کہ وہ اگلے انتخابات کے اندر حصہ لے سکیں، کیونکہ جن 4 انتخابات کا آپ نے حوالہ دیا ہے جس میں سے وہ صرف ایک میں حصہ لے چکے تھے، باقی 3 جن میں وہ نہیں حصہ لے سکے، اس کا کیا فائدہ؟ باشعور انسان اس کا نتیجہ دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بڑا ملک کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کی سیاست کو بڑا فائدہ ہوا ہے، پاکستان کے معاشرے جو ہے، پاکستان کے نوجوانوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ قانونی رکاوٹیں ان کے رستے سے وقت کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی کوئی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہٹ جائے گی، وہ بالکل انتخابات میں حصہ لے سکیں گے، اور اگر کوئی ہے بھی تو پھر میری دعا ہے کہ وہ بھی ختم ہو، تاکہ وہ یہ جو پچھلے 20-24 سال سے ہم کرتے رہے ہیں، یہ ہم آئندہ آنے والے انتخابات میں اس کو دہرا نہ سکیں۔ امبر، آپ کو وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہی ہیں، یا آپ کے خیال میں ابھی بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں؟ ایک اور کیس ہے، اور ظاہر ہے 4تھی بار وزیر اعظم کے حوالے سے بھی میں وضاحت سے نہیں کہہ سکتی، میرے خیال پہ کہ وہاں بھی ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا واپس آنا اور جس طریقے سے واپس آئے تھے، اور وہ جو انہوں نے ایک کبوتر بھی جو ہے وہ اڑایا تھا اپنی تقریر سے پہلے، جو باتیں کی ہیں، جیسے میں نے کہا کانفیڈنس بھی نظر آ رہا ہے، کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں، بریت بھی ہو رہی ہے، کوئی رکاوٹیں نظر نہیں آ رہی فی الحال، لیکن پاکستان ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات پر بات کریں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو بہت بڑا ڈرامہ فیاسکو، کبھی کہا جاتا ہے -1 نہیں ہوگا، لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے، پھر افضل مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوں گے، ساری پی ٹی آئی ان کو پڑ گئی، کور کمیٹی سارے بیانات ان کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے۔ آج بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اگلے چیئرمین ہوں گے، اور پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں عمران خان وہ اگلے چیئرمین کا انتخاب نہیں لڑیں گے۔ تو اگر یہ اتنا تنازع 24-48 گھنٹے ایک دوسرے کی تردید کرنا، پھر لطیف کھوسہ صاحب آج جو کہہ رہے تھے، اس سارے میں کنفیوژن تھی یا پارٹی خبروں میں رہنے کی کوشش کر رہی تھی، یا واقعی کنفیوژن تھی اور ایک گروپ کچھ چاہ رہا تھا، ایک گروپ کچھ چاہ رہا تھا، کہیں کوئی امیدوار تھا، پھر کہا جا رہا تھا بشریٰ بی بی بن جائیں گی، پھر کہتے ہیں لیما خان بن جائیں گے، اور پھر بیرسٹر گوہر کے نام نکلا۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ سارا منظرنامہ کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ عامر صاحب موجود ہیں۔ عامر صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو سوال آپ نے مزمل کسی حد تک جواب نظر بیرسٹر گوہر کی اپنے میں جو کہ انہوں نے نام دیا، یہ تھا کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور وہی پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے۔ سب ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم
برطانیہ سے انہوں نے کی ہوئی ہے، واشنگٹن اسکول LLM کیا ہوا ہے، لیکن یہ مغرب میں رہنے کے باوجود، مغرب میں پڑھنے کے باوجود اگر اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئی ہے نا جی، تو آئی تھنک یہ ان اٹ سیلف نیشن آف دا کوسچن ریزنگ کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کوئی ایسا بندہ، یا یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہی جب نامزد ہوتے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے انٹرا پارٹی الیکشن تک ہی نہیں رہیں گے، کوشش ہوگی کہ چیئرمین پی اپنی پارٹی کو آرگنائز کروں، کوشش ہوگی کہ میں اس کا ہر وہ ایک الیکٹڈ عہدیدار کے پاس ہو اور وہ پارٹی ایک منظم سیاسی جماعت کی طرح نہیں. انہوں نے بالکل الٹ چلے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی یہ کلٹ ہے، یہ عمران ہے، اور یہ کل بھی ہے اور وہ آئندہ کے اندر بھی اس کا. جب اتنا خوف ہے نا، جب آپ اپنی سیکنڈ سٹرنگ لیڈرشپ کے اوپر مجبوری سے تو آپ ہر کام ان سے کرا لیتے ہیں نا جی. ہمارے بڑے دوسرے لوگ جو ہیں سیکنڈ میں وہ وزارت عظمیٰ پہنچ چکے ہیں اس ملک کے اندر، تو مجبوری میں تو آپ بہت کچھ کام کرا لیتے ہیں. لیکن اگر ان کی سوچ جو ہے اس کے اوپر خوف کا اتنا سایہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے آپے سے باہر ہو رہے ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہوئے کہ نہیں جی اصل میں تو سب کچھ عمران خان ہی ہے، میں تو بس میں تو مالی ہوں، بیسیکلی ان کا یہ کہنا ہے اس کے اندر. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اس سے کیا تبدیلی آ رہی ہے اور کیا فرق آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہ تو روایت کی کہتی ہے، خاندان کی کہتی ہے، ٹھیک ہے آپ تو تبدیلی کی جماعت ہے نا، آپ تو کوئی فرق بات کر لیں. لیکن اگر آپ نے بھی آ کے ایک شخص کے کلٹ کو پروموٹ کرنا ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بجائے، تو پھر فرق. مزمل امبر، وہ آپ کو لگتا ہے بیرسٹر گوہر خان بزدار پلس ہیں؟ عمران خان کو ایک اور بزدار کی تلاش تھی اور انہیں چیئرمین کی صورت میں ایک نیا بزدار مل گیا ہے اور یہ بزدار پلس ہیں. کچھ آپ شاید غلط نہیں کہہ رہے. دیکھیے بیرسٹر گوہر جو ہیں میڈیا پہ بھی آتے ہیں، بہت ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، کیسز بھی ہیں. جو ہم بار بار بات کریں کہ اس وقت مجبوری بھی ہے اور اس وقت وکلا جو ہیں وہ حاوی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر. تو میرے خیال میں کہ یہ اس کی عکاسی بھی ہے کہ وکلا کی کتنی اہمیت ہے. میں تھوڑا سا یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ اس سے پہلے بھی جب 1-1.5 سال جب عمران خان اپنی کیمپیننگ کر رہے تھے، یعنی کہ نکلوانے جانے کے بعد، تو وکلا کو کافی متحرک بھی کر رہے تھے، کانفرنسز کنونشنز ان کے ساتھ بھی کر رہے تھے. اور یہ اسٹریٹجی ظاہر ہے ان کی جو قانونی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیاستدان نہیں رہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے جولائی یعنی کہ اسی سال پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. تو اس حد تک تو آپ شاید درست کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار پلس ہیں. ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ان گروپ فائٹنگ ہے یہ ریزالو نہیں ہو رہی. یہ جو مختلف وکلا ہیں جن کو سیاسی فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، کیسز بھی لڑ رہے ہیں، ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، وہ ریلیز بھی کر رہے ہیں. ایک طرف لطیف کھوسا، ایک طرف شیر افضل خان مروت ہیں، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو جو آفیشل جو وہ رؤف حسن اور عمر ایوب ہیں، وہ جس طریقے سے رسپونڈ بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ اچھا، میرے خیال میں کہ آگے الیکشنز میں جاتے ہوئے وہ ایک ان کے لیے اچھا میرے خیال میں کہ اشارہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے معاملات کو آرگنائز کریں گے. اور آخر میں کہوں گی کہ مزمل دیکھیں اب نگراں سربراہ ہوں گے، چیئر پرسن ہوں گے بیرسٹر گوہر، تو ظاہر ہے آپ تو سمجھیں گے نا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک چیئر پرسن کر سکتے ہیں، کیونکہ نگراں بھی تو پلس ہوتے ہیں آپ کی نظر میں. نہیں میں مانتا ہوں گوہر خان صاحب کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے بطور چیئرمین. کوئی نگرانی شگرانی والی بات نہیں ہے. ٹکٹیں ان کے دستخطوں سے ہوں گی اور آرڈر دستخط ان کے چلیں گے. اور میں نہیں مانتا میں آپ سے متفق ہوں کہ میں نگران شگران نہیں مانتا. وزیر اعظم بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اور چیئرمین بھی چیئرمین ہوتا ہے. اور دوسرا میں اس بات کو بھی یہاں بتاؤں کہ یہ بہت ہی خیال ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کسی کو ریموٹ کنٹرول سے چلا لیں گے.
مطلب آپ ہر وقت بزدار کی تلاش میں رہتے ہیں عمران خان کے میں ریموٹ کنٹرول سے مرکز سے بیٹھ کے پنجاب چلا لوں گا، پنجاب سے بیٹھ کے مرکز چلا لوں گا، بنی گالا سے بیٹھ کے کے پی چلا لوں گا. تو ریموٹ سے چلانے کا جو ان کا شوق ہے وہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ڈمیز کی تلاش میں رہتے ہیں. تو ایک اور ڈمی انہوں نے تلاش کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بار ان سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کوئی ڈمی چیئرمین نہیں ہوں گے. پڑھے لکھے آدمی ہیں، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر 2008 میں بنیر سے الیکشن لڑا تھا، پولیٹیکل خاندان سے ہیں، وہ الیکشن وہ ہار گئے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جا کر وہ ایگزرٹ کریں گے. اور ایگزرٹ جب نواز شریف نے شہباز شریف کو بنایا تھا تو شہباز شریف نے بھی ایگزرٹ کیا تھا. جب بے نظیر بھٹو نے مخدوم امین فہیم کو بنایا تھا تو امین فہیم نے بھی ایگزرٹ کیا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو بنائیں، تو ویسے ایگزرٹ تو عثمان بزدار نے بھی کیا تھا، ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کو جتنا مرضی ڈمی وزیر اعلیٰ سمجھ لیں، وہ کئی باتوں میں بھی خان صاحب کی بات نہیں مانتا تھا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بزدار پلس کی تلاش میں خان صاحب کو جو ڈمی لوگوں کی طرح، کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ پرویز الہی کو چیئرمین بنا سکتے تھے، وہ عمر ایوب کو چیئرمین بنا سکتے تھے، وہ علی محمد خان کو چیئرمین بنا سکتے تھے، وہ اسد کیسر کو چیئرمین بنا سکتے تھے، وہ شاہ محمود قریشی کو عدالت جیل سے چیئرمین بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بنایا کیونکہ انہیں ایک ڈمی کی بزدار پلس کی تلاش تھی اور اپنی نظر میں انہوں نے ایک بزدار پلس ڈھونڈا ہے. اب یہ بزدار پلس واقعی بزدار پلس رہے گا کیونکہ ہمارے آج کل پلس کا سیزن ہے. آپ کو میں نے پروگرام کے شروع میں دوستی پلس کا بھی ذکر کیا تھا. تو عامر صاحب بزدار پلس ڈیلیور کرے گا یا وہ اپنا آپ دکھائے گا؟ پہلے میں آپ کی یہ تھوڑی خبر جو ابھی آپ نے دی ہے نا مزمل بھائی، یہ میں ہضم کر لوں کہ بزدار نے بھی اپنے آپ کو اسرٹ. سو ونڈرفل اگر ایسا، لیکن تو میں تھوڑا سا نا اس سے ذرا، میرا یہ موقف ہے کہ 100% ڈمی کوئی نہیں ہوتا. صحیح، بالکل صحیح ہے. دیکھیں سیاسی منطق جو آپ نے نام لیا نا سیاستدانوں کے، پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کے جو پارٹی کا حصہ ہیں، سیاسی منطق تو یہی کہتی ہے نا کہ ایک سیاستدان کو اپنی، کیونکہ اس نے آ کے سیاست کرنی ہے نا، مقدمے بازی تو نہیں کرنی. اس لیے مانگ رہا نا کہ مجھے جتنے ملیں گے اتنی زیادہ مجھے مقدمے، وہ تو سیاست کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں. اور دانوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پرابلم مزمل یہ ان سیاسی جماعتوں کی ہماری یہ آ جاتی ہے، وہ ذرا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ تھوڑا ساتھ ساتھ یہ سبق سیکھ، اس لیے ہمیں ان کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ میں بھی تھوڑی بہت مضبوطی نظر آتی ہے. تحریک انصاف وہ 27 سال سے اپنی سیاست تو کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر جس طرح کا انہوں نے کلچر کریٹ کیا ہوا ہے اور جس طرح کی میں ایک کلٹ فالوئنگ ذکر کر رہا تھا جو کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ میں بیرسٹر گوہر کی آپ کو وہ نظر آتی ہے. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کلٹ فگر سے نیچے دیکھیں نا تو پھر آپ کو ہر بندہ اپنے اندر نظر آتا ہے. پھر آپ اس کے سیاستدانوں کو آپ آپس میں مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے سے متفق ہوں. اس لیے آپ کو ایک نسبتاً کم سیاستدان اور اس کی جو ہے وہ سیاست نہیں وکالت ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اس کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ اپنی پارٹی کا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایک سیاستدان کو اپنی جگہ دیں گے، ان کو نام چیئرمین کے عہدے کے کسی دوسرے کو کریں گے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ جو کلٹ کا جو ایک پرابلم ہوتا ہے نا، یہ اصل میں ان کا وہ ریئل پرابلم ہوتا ہے. اینڈ آئی ایگری ود یو، بیسیکلی فنڈامنٹلی آئی ایگری ود یو کہ طاقت جو ہوتی ہے نا جی، طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے، وہ کہ میں ابھی بھی یہ سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں، شاید میری سمجھ کا اس کے اندر پرابلم ہے کہ بزدار نے بھی کبھی اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہو، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاور کے اندر اپنی ڈائنامکس انلیش کرتی ہے وہ، اور آپ کسی کو اختیار دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ غلام کی طرح بہیو نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اسرٹ ضرور کرتا ہے. بٹ دا پرابلم ہیئر از دا بیسک کلچر کہ آپ ایک کی طرح جو ہے وہ آپ پارٹی کا سربراہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے امبر، آپ سمجھتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر ایگزرٹ کریں گے یا آپ کے خیال میں وہ بزدار پلس ہوں گے؟ میرے خیال میں کہ یہ سوال جو ہے مجھے تو
اب سوال یہ ہے کہ وہ کہاں اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، اور کن معاملات میں اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا انتخاب بھی عمران خان صاحب نے ہی کیا ہے۔ علی ظفر صاحب نے کل ہی ایک پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ان سے مشاورت بھی ہوئی تھی، نام کا انتخاب ہوا تھا، اس کا اعلان بھی ہو گیا، اور جو اب ان کے ساتھ جو وفادار سیاستدان ہیں ان کو نظر انداز کر کے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اور یہ بھی عمران خان صاحب کی ظاہر تاریخ بھی کہتی ہے کہ وہ اس قسم کے سرپرائزز لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ کس حد تک اور کن معاملات میں اسرٹ کریں گے؟ ٹکٹوں کے معاملے میں کریں گے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کے حوالے سے کریں گے، جو پولیٹیکل میسیجنگ ہے اس کے حوالے سے کریں گے، اور وہ کس حد تک مؤثر رہیں گے؟ کیونکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم اس کو کلٹ، آپ عمران خان صاحب کو کلٹ تو ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر اور حامی ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی لیڈر مانگتے ہیں نا۔ باقی سب کو یا تو پپٹ ہی مانگتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ باقی اس عمران خان صاحب کے کہنے پر سب کچھ کریں گے۔ میرے خیال میں وہ قبولیت کی بھی بات ہے، تو کہاں کس طرح سے اسرٹ کریں گے، میں یہاں سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ میں اس وقت کہہ نہیں سکتی، شاید کریں نہ کریں الٹیمیٹلی، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کا سے تو ہوگا، اور یہ ہم نے نواز شریف کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ ان کو ہٹا تو دیا گیا تھا، لیکن پارٹی معاملات میں ان کا بہت بڑا سے بھی تھا، پوچھا بھی جاتا تھا، اور اسرشن کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کس حد تک؟ تو میں آپ سے سوال پوچھوں گی مزمل، یہ کن معاملات میں بیرسٹر کوہر اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، جو ڈیفائی کریں گے عمران خان صاحب کو؟ اب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات پر، بیانیے پر، پارلیمنٹ کے اندر پہنچنے کے بعد بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جب آپ لیڈر کو ڈیفائی کر سکتے ہیں۔ آج کل سینٹ میں جو کچھ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کر رہے ہیں، یقیناً وہ عمران خان کی مرضی سے تو نہیں کر رہے ہیں، اور عمران خان کا ان پر کنٹرول بھی کمزور نظر آ رہا ہے اپنی سینٹ میں، پارلیمانی پارٹی پر، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا بہت سی جگہوں پر بہت کچھ آپ لے آتے ہیں، پھر وہ آپ ان کو ویسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس پر پھر کسی دن پروگرام کر لیں گے۔ مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، واپس آتے ہیں تو اگلے سیگمنٹ۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب کچھ بات کرتے ہیں اگلی آنے والی حکومت کا، یعنی کہ آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے کہ ان کو امکان لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک مخلوق حکومت بنا پائے گی۔ تو عامر صاحب، سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک زرداری بلاول پہ بھاری؟ نہیں امبر، آئی تھنک اس کا 100% امکان ہے امبر، اور وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، اس سے قطع نظر کے پی ایم ایل این کے اندرونی سیاست میں کیا چل رہا ہے یا پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست کے اندر کیا چل رہا ہے، اس سے قطع نظر اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہ ماضی کے تلخ تجربات سے ان کو ایک بات جو سمجھ میں آ چکی ہے بڑی اچھی طرح سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیاست میں گلی بند کر دیں تو بند گلی میں اس کا مطلب ہے کہ کسی کا بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں جن کی آپس کی لڑائی میں کیا ہوا کہ جنرل مشرف کا ایک لمبا تسلط اس ملک کے اوپر قائم ہو گیا، جس سے کئی معاملات کے اندر، خاص طور پہ سیاسی معاملات میں، ابھی تک پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر ریکور نہیں کر سکا۔ یہ لوگ اپنے سبق سیکھ چکے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی مرضی ان کے بیچ میں تلخیاں ہوں، یا جتنی مرضی ان کے ایک دوسرے کے خلاف بات کر لیں، ان کو یہ پتہ ہے نہیں دیتے، جمود سیاست کی موت ہوتی ہے، سیاست کو کسی نہ کسی صورت میں آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور اگر انتخابی نتائج ایسے ہوئے جس نے ان کو مجبور کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنے کا یا مل کے حکومت بنانے کا، تو میرا خیال میں یہ ضرور کریں گے امبر، اسے قطع نظر کہ ان کی پارٹی کے اندر لیکن عامر صاحب، ضرور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں بھی ہو، کیوں وہ حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ وہ بھی ایسی ہاں دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے صرف اپنے آپ کو صوبے تک محدود رکھ کے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے کام جو ہیں وہ کتنا مشکل ہو جاتے ہیں، صوبے کے اندر بھی حکومت کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ابھی تک جو بھی آپ آئین جو بھی کہتا ہے اور 18ویں ترمیم جو بھی کہتی ہے، پاکستان
کلچر ایسا نہیں ہے کہ جو کو جینوئن اٹانومی ہے. سو اس میں جیسے حکومتوں کا صوبائی حکومتوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، پریکٹیکل لیول کے اوپر قانون اور آئین جو بھی کہے وہی صوبائی حکومت کا قومی حکومت کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. سو اٹ ورک پارٹی اگر اس کی قومی حکومت میں بھی، نیشنل گورنمنٹ میں بھی ریپرزینٹیشن کوئی ان کا وہاں بھی ان کے پاس جا. ٹھیک ہے مزمل، یہ امکان ہے، پیش گوئی ہے، کیا چل رہا ہے؟ یہ خواہش ہے، اور میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگلے نتائج ہوں، مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کولیشن گورنمنٹ میں جانے کا موڈ نہیں بنائے گی. اس کا پولیٹیکل لاس بھی ہوا ہے، اس کا کیپٹل لاس بھی ہوا ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ آپ نے اکٹھے حکومت کرنے کے بعد بلیم گیم بھی شروع کی ہے. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کے بعد کوئی پی ایم ایل این پولیٹیکلی یہ فیصلہ کرے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کی، وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے میرے خیال میں. اس وقت تو آپ کو لگتا ہے مزمل کہ یعنی کہ یہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے علاوہ، لیکن سب سے امپورٹنٹ تو نمبرز ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز خود سے اور اتحاد کر کے باقی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر اتنے ان کے پاس نمبرز ہوں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنا سکے؟ کوشش ان کی یہی ہوگی، لیکن میں تو ایک اور سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ فرض کر لیں ایسا نہیں بھی ہوتا تو پھر پی ایم ایل این یہ آپٹ نہیں کرے گی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی شراکت اقتدار کرے. وہ باہر بیٹھنے کو ترجیح دے گی، وہ گورنمنٹ لینے کو ترجیح نہیں دے گی. یہ میں میری رائے ہے، یا جو مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے، وہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ اب کے کولیشن یا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ایک 16 ماہ ایک حکومت کرنے کے بعد انہوں نے بہت نیگیٹیولی اس گورنمنٹ کو پلے کیا ہے اور سارا کچھ ہم پر پھینک کر وہ نکل گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ پی ایم ایل این ان کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کرے گی. کرنا ہوتا تو ان کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ راجہ پرویز اشرف، قمرالزمان قاہرہ، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے قاسم گیلانی، ندیم افضل چاند کی سیٹوں کا ہے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی مسلم لیگ نون. ان کو ان کے ساتھ اگر کرنی ہو تو ان کے 6 لیڈروں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کر لیں جو ان کے مرکزی لیڈر ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ میں وزیر بھی رہے ہیں، ساتھ کیبنٹ میں بھی بیٹھے رہے ہیں. ان کو ساتھ آگے لانے کے لیے خود راجہ پرویز اشرف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو آگے اکٹھی حکومت کہاں ہونی ہے؟ یہ تو خبر دے رہے ہیں عامر صاحب مزمل کہ اس وقت تو سوچ جو پائی جا رہی ہے پاکستان مسلم نواز میں کہ دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں. ایک لائن میں کلوزنگ مجھے دینی ہے، ایک لائن میں اگر آپ نے اپنا تجزیہ دینا. جی، نور جہاں کا ایک پنجابی گانا ہے جی جس کی لائن ہے کہ پند پیار دا انوکھا پیر پیر ہوتے دھوکھا. یہ لائن سیاست کے اوپر بھی اپلائی اتنی جلدی کوئی حتمی بات نہیں کی. چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر صاحب. مزمل، وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں ڈسکشن کو آگے ضرور بڑھا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.